बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। अगर हम बात करें मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल की, तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशत गर्दों के निशाने पर है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं, लेकिन सियासी क़यादत क्या इस वक्त इत्तेहाद का मुजाहिरा कर सकती है? अगर हम केपी की हद तक बात करें तो वहां पर गवर्नर साहब और जो वजीर आला साहब हैं उनकी आपस में नहीं बनती, और यही वजह है कि गवर्नर साहब जब अपने कंसर्न्स रेज भी करते हैं तो उस पर कोई कान नहीं धरता, और वजीर आला साहब की बजाय ये लगता है कि तरजीहात कुछ और हैं। तो इस तमाम तर मामले पर जरा बात कर लेते हैं कि वो क्या कंसर्न्स हैं, क्या इश्यूज हैं, किस एड्रेस हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फैसल साहब, बहुत से मसाइल हैं। अगर हम सूबे की हद तक बात करें, अमन अमान का मसला अपनी जगह मौजूद है, और खासतौर पर न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा बल्कि बलूचिस्तान भी दहशत गर्दी से न सिर्फ ये कि मुतासिर है, बल्कि एक अरसे बाद हमने देखा था कि जो कोशिशें काविशें करके, जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस करके हमने और खासतौर पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमन अमान का क़याम यकीनी बनाया था, और वो जो एरा था 2004 ऑनवर्ड्स या उसके बाद जो वॉर एंड टेरर में जिस तरह से हम शामिल हुए थे, तो एक वक्त आया था कि सुकून नजर आ रहा था। लेकिन अब दोबारा से कुरम की सूरत हाल आप देख लें, फिर बनू का वाकया आपके सामने है, अभी रिसेंटली जाफर एक्सप्रेस, फिर अकोड़ा खटक का वाकया जो पेश आया, तो दिस इज ऑल वेरी कंसर्निंग। तो आप सूबे के जाहिर है कि एक विफाक की अलामत हैं, और जाहिर है कि आपके लिए भी ये चीज बड़ी कंसर्निंग होगी, इज़न्ट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की सिचुएशन है वो इस वक्त कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए दहशत गर्दी की जो खैबर पख्तूनख्वा में जो वो है वो बलूचिस्तान में डिफरेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में डिफरेंट है। बलूचिस्तान में क्योंकि BLA और ये लोग जो हैं वो वहाँ पर जो है वो दहशत गर्दी कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, लोगों को ख़राब कर रही हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो स्पेशली TTP है या दाइश है या आप कंधार जो भी आप कहें, अक्रॉस दी बॉर्डर, दोनों सूबों में अक्रॉस दी बॉर्डर जो है टेररिज्म है। हमने काफ़ी दफ़ा अफगानिस्तान से भी कहा है कि आप अपनी सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दो, लेकिन अफगान हुकूमत ने इससे भी कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। अब KP में जो सिचुएशन देखें, बलूचिस्तान में तो देखें कल CM साहब ने भी एक स्पीच की। अच्छा, मैं एक चीज पे थोड़ा सा करेक्शन इस तरह से मैं करना चाहूंगा। इट इज माय ओपिनियन, और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे थे जब ये बलूचिस्तान वाला वाकया पेश आया, तो उन्होंने कहा कि जो तरीकेकार है ना, ये जो खुदकुश बम्बारों की मौजूदगी का होना, और क्योंकि वहां पर उन्होंने जो हॉस्टेजेस थे उनके साथ खुदकुश बम्बार भी बिठाए हुए थे, और कुछ ऐसे वाकयात भी उन्होंने किए हैं, तो उससे लगता ये है कि ये इनकी आपस में भी कोई दे आर इंटरलिंक्ड, यानी कि TTP एंड ये जो BLA और ये जो बाकी जो फ्रैक्शंस हैं। देखिए, मैं भी उनके आपस में कोई राब्ता हो या चीज़ें हों, लेकिन जो KP में सिचुएशन है वो तो BLA वाली नहीं है, वो तो TTP और बाकी दहशत गर्दी की जो वो चीज़ें। अब देखिए, रिसेंटली जो अकोड़ा खटक में वाक़या हुआ, या बनू में जो 16 सुसाइडर्स थे जिनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो उनको जो है या पुलिस ने सब ने मिलकर जो है जिस तरीके से उसको उनका वो किया, अगर वो अंदर घुस जाते खुदा न खासा तो बहुत ज्यादा नुकसान होता। अभी भी नुकसान हुआ, ये नहीं कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि इन दोनों वाकयात में या इससे पहले या बाद में जो हमारे फौजी नौजवान शहीद हो रहे हैं या पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे हैं, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ पर है? आप मुझे बताएं उनकी संजीद क्या पे है? आपने भी कुरम की बात की कि कितने महीने हो गए कुरम का सिर्फ 25 किलोमीटर रोड है जो कि सूबाई हुकूमत नहीं खोल सकती है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं उस दिन जॉइंट सेशन में गया तो PTI के हमारे जो वहां पर गालिबन कुरम के MNA थे, उन्होंने बैनर उठाया हुआ था और बनू का भी बैनर था। अच्छा। तो उन्होंने अपनी ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया हुआ था। ये काम तो सूबाई हुकूमत का है। सूबाई हुकूमत अमन अमान कायम करना 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत का काम है। वफाकी हुकूमत जाकर वहां पर अमन नहीं कायम करती। आप पहले अपनी अगर आप समझते हैं कि आप अमन अमान कायम नहीं कर सकते हैं, आपको वफाक से इमदाद की जरूरत है, आपको फौज की जरूरत है, तो आप वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे बलूचिस्तान में भी फौज और रेंजर FC मौजूद है, सिंध में रेंजर्स मौजूद है, तो अगर आप रिक्वेस्ट करें तो आपको भी देंगे। लेकिन आप तो जब सूबाई असम्बली में फौज के खिलाफ करारदादें पास करें, फौज के खिलाफ गुफ्तगू करें, तो आप क्या मैसेज, वो गुफ्तगू भी ऐसी हो जो कि एक्सपंज करने के काबिल हो, वो एक्सपंज भी ना करें, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? लिहाजा कुछ जिम्मेवारियां सूबाई हुकूमत की भी होती हैं कि वो करें, लेकिन उससे जो है हमारी सूबाई हुकूमत जो खैबर पख्तूनख्वा की है वो उससे बिल्कुल ही अपने आप को भाई वो तो ये तो हमारा मसले नहीं है। बैरिस्टर सैफ साहब तो वो अपने तौर पर बढ़कर तजावीज दे रहे थे कि जी हम अफगानिस्तान से बातचीत के लिए TORs दे रहे हैं तो विफाक उन्हें जल्द मंजूर करे। तो उनसे पूछेंगे वो तो कहेंगे कि देखें जी हम तो इतने प्रोएक्टिव हैं
اور گورنر صاحب یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے کل اگر پنجاب بولے کہ ہم انڈیا سے بات کریں گے اور سندھ بھی انڈیا سے بات کریں اور بلوچستان کہے کہ ہم ایران سے بات کریں گے، اپنی باتیں خود کریں گے، تو یا کیا یہ ہر کوئی جائے گا اور چیزیں کریں گے؟ اور ہمارے جو انفارمیشن ایڈوائزر صاحب ہیں وہ تو میں اس پہ کچھ تبصرہ نہیں کروں گا، وہ تو خیر ڈیپوٹیشن پہ ہیں، جب بھی ڈیپوٹیشن ختم ہوگی چلے جائیں گے، کیونکہ کافی پارٹی میں ڈیپوٹیشن پہ رہے ہیں، ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. اور کبھی بھی صوبائی حکومتیں کسی ملک سے باتیں نہیں کرتی، یہ ریاست سے بات کرتی ہے، فورن آفس کے ذریعے بات. کیا یہ گیمکس ہیں؟ کیا ہے یہ؟ ان کی بات کیا ہے یہ؟ پھر دیکھیں پہلی بات تو یہ اگر یہ اگر بات کر بھی رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنی اسمبلی کو اعتماد میں لیا؟ کیا انہوں نے وہاں کی سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا؟ ہمیں تو ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. پہلے بھی یہ گئے تھے افغانستان اور ہمارے لیے ملیٹنٹس تحفے میں لے کر آئے تھے اور ہمارے صوبے کی تباہی ہو رہی ہے. تو پتہ نہیں پھر کیا تباہی کرنے جا رہے ہیں ہمارے صوبے کی. لہٰذا اگر انہوں نے ایک ول شو بھی کی ہے، کیا آپ نے وہاں سے کوئی اسٹیٹمنٹ سنی ہے کہ انہوں نے اس کو ویلکم کیا کہ آ جائیں؟ تو یہ خود منہ پکڑ کے جانا چاہتے ہیں. لہٰذا ہماری سیاسی جماعتوں کا جو کہ کے پی میں موجود ہیں، میجورٹی سیاسی جماعتوں کا ان کے اوپر اس چیز پہ اعتماد نہیں ہے. کوئی ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، خود جانا چاہتے ہیں جائیں، ادروائز کوئی مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہمارے پورے صوبے کا کہ جا کر وہاں پر بات چیت کریں اور اس میں جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی بھی نہ ہو. تو ہم اس چیز کو نہیں مانتے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی کی تھی، آئی ریمبر دسمبر میں، اس کے اندر بھی آپ نے پی ٹی آئی کو بلایا تھا تو وہ نہیں آئے تھے. اور اب دیکھیں وہاں سے معاملات بڑھتے بڑھتے اگر متفقہ طور پر کوئی چیز ہوتی تو شاید کوئی حل نکل پاتا. لیکن اس آل پارٹیز کانفرنس سے چونکہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے، اسٹیک ان کے زیادہ ہیں، اگر یہ شریک ہوتے تو کیا ڈفرینٹ ہوتا وہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی؟ دیکھیں وہ آل پارٹیز کانفرنس تو بلانا سی ایم صاحب کا کام تھا. اور جب میں نے چیزیں دیکھی اور جب تنقید میڈیا پہ آگی ہوئی کہ جی گورنر صاحب بھی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن 18 منٹ کے بعد اختیارات چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کے پاس ہیں یا چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کے پاس ہیں. لیکن پھر میں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا کہ آئے ہم اس چیز کو کریں. ایک پارٹی مائنس پی ٹی آئی سارا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ امن ہو. وہ صرف آج نہیں کہتے، جب دیکھیں جب یہ وزیر اعظم بھی تھے، جب ان کی قومی سلامتی کی جب بھی میٹنگ ہوتی تھی تو اس وقت بھی اپوزیشن جماعتیں ساری آئی ہوتی تھی اور ایک شخص جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا عمران خان وہ غائب ہوتا تھا اور باقی سارے ہوتے تھے. پھر جب عدم اعتماد ہوا، انہوں نے جو آئی ایم ایف کو لیٹرز لکھے، انہوں نے 9 مئی کیا، انہوں نے جو واقعات کیے، کبھی بھی پاکستان کی سپورٹ میں انہوں نے چیزیں نہیں کی. یہ صرف ان کا غرض ہے کہ یہ صرف حکومت میں ہوں اور ان کی باتیں ہر کوئی مانے. لہٰذا یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے صوبوں میں امن ہو، ہمارے ایک ملک میں امن ہو، یہ ہمیشہ انتشار چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی دفعہ انہوں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی ہے، لیکن اپنے صوبے میں جو آگ دوبارہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے؟ جو لوگ کہتے تھے کہ دوبارہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں اسلام آباد پہ چڑھائی پہ نہیں، ابھی اسلام آباد پہ چڑھائی پہ کوئی ان کی پلاننگ نہیں ہے. یہ صرف بڑھ کے ماریں گے، باقی کوئی چیز نہیں ہے. پہلے دیکھیں گے کیونکہ ابھی تک جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ پرلی وکٹ ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے. اگر ہوگی اسلام آباد کے شیربادہ سے لوگ تو ڈیفینیٹلی آئیں گے اور پھر اسی راستے سے واپس جائیں گے جس راستے سے وہ آتے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے، اپنی پارٹی میں بھی دکھانا ہے کہ میں جو احتجاج بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں دوسری طرف وکٹ کے ان کو منیگوں کا راستہ کھول کے دے دیا جاتا ہے کیونکہ پورے پاکستان میں کنٹینر لگے ہوتے ہیں. کوئی جو ہے اسکول کالج آفیسز نہیں جا سکتے ہیں، لوگوں کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے. لیکن صرف اگر کسی روڈ پہ کنٹینر نہیں ہوتے تو دامنیکو کے روڈ پہ نہیں ہوتے، کوئی چیکنگ نہیں ہوتی تو اسی روڈ پہ نہیں ہوتی، تاکہ کیونکہ اس کو سی ایم صاحب نے اس راستے سے جانا ہوتا ہے. وفاقی حکومت کو بھی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اندر کالی بھیڑیں کون ہے جو کہ صوبائی حکومت کو جو اس قسم کے غلط کام کر رہی ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو رائے فرار کا اور پروٹیکشن کا اثر دیتی ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے کہ درمیان میں ہماری آپ سے بات بھی ہوئی تھی اور اس وقت کوئی فون کالز وغیرہ بھی ہوئی تھیں، کچھ رابطے بھی ہوئے تھے، تو عموماً یہ آئس بریکنگز ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا سا بات چیت کا کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے، کوئی رابطہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کبھی وہ پنپ نہیں پایا سلسلہ. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا حلقے کی سیاست آڑے آ جاتی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگوں کا، آپ کا، ان کا، مولانا فضل الرحمان کا حلقہ بھی ایک ہی ہے، تو وہ بیٹھنا بھی چاہتے ہیں تو پھر وہ گریونسز سامنے آ جاتے ہیں. ایسا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں پچھلے دن جب پشتون جرگہ ہوا تھا اور ہمیں سی ایم صاحب نے کال کیا اور تمام پولیٹیکل پارٹیز صوبے کے امن کے لیے، اگر میں چاہتا میں نہ جاتا. باقی جماعتوں کے ساتھ بھی، ہم خیال جماعت کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا اور ہم سب جماعتیں، چاہے وہ شیرپاؤ صاحب تھے، امل ولی صاحب تھے، امیر مقام صاحب تھے یا باقی ہمارے دوست تھے، ہم پہلی دفعہ سی ایم ہاؤس گئے اور اس لیے گئے کہ ہم صوبے میں امن چاہتے تھے اور ہم گئے. پشتون جرگہ تھا، اس کو ہم نے اس وقت خوش روبی سے مینیج کیا.
اس کے بعد جب صوبے کے امن کی بات آئی تو یہ کہتے ہیں ہم تو صوبے کے امن نہیں چاہتے, ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ صوبے میں امن ہو, ہم اس لیے آپ کے پاس نہیں آتے, یہ تو ہمارا کام ہے. وہی تمہارا کام ہے تو تم نے ابھی تک اے پی سی بلائی کیوں نہیں ہے, تم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا؟ اس میں کوئی چیز نہیں ہے, یہ بیسیکلی چاہتے نہیں امن ہو, اس لیے آپ اس میں کوئی سیاسی ہلکی کی پالیٹکس نہیں. میں آج بھی مولانا, یہ تو کل کے بچے ہے, ہمارا ساری عمر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مقابلہ چلتا آ رہا ہے, چاہے وہ شیخ ذوالفقار بھٹو یہاں سے ڈی خان سے الیکشن لڑے ہوں مفتی محمود کے مقابلے میں, میرے والد صاحب مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں الیکشن میں لڑوں, لیکن ہمارا آپس میں ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہے, ہم نے کبھی کوئی گالم گلوچ دوسرے کو نہیں دیا ہے. آج بھی اگر وہ مجھے بلائیں گے یا میں ان کو بلاؤں گا, ہم ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے پاس ہمارا آنا جانا چلتا رہتا ہے. لیکن اگر پھر اس کے بعد اگر صوبے کی بات آ جائے, امن کی بات ہو, ترقی کی بات ہو, ہم ہمیشہ کام کرتے ہیں. لیکن یہ جماعت ہے جو کہ انتشار چاہتی ہے, یہ نہیں چاہتی کہ امن ہو. اگر ہم چلو فار ایگزامپل بہت برے ہیں, انہوں نے صوبے کے امن کے لیے آج تک کون سی جو ہے وہ چیزیں کی ہیں. پھر جب ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کو 1% آف NFC ایوارڈ وار آن ٹیرر ملا 600 ارب روپے, پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے کہ ہمارے پاس ہیں. پریس کانفرنس ریکارڈ پہ ہے کہ مجھے 1 روپے بھی نہیں ملا. پھر جو ہے اب جو 600 ارب سے زیادہ ان کو ملے ہیں, یہ کس دور سے کس دور تک ملے, یہ کس ایئر بتا سکتے ہیں آپ؟ جب سے NFC ایوارڈ ہوا ہے, جب سے ان کی حکومت آئی ہے, ان کی حکومت 2013 آنورڈ آئی ہے نا, میں ہمارے 2013 آنورڈ پی ٹی آئی کی جب سے ان کی حکومت جب سے 2013 آنورڈ آئی ہے, ان کو صوبائی اسمبلی میں سوال بھی ہوا ہے. کچھ عرصہ پہلے 500 ارب روپے ان کو ملے تھے اسمبلی میں کوشچن کے جواب میں, اس میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا. اچھا. اور آج کیونکہ وہ پیسے فریکوینٹلی آ رہے ہوتے ہیں تو ابھی 600 ارب روپے سے زیادہ آ چکے ہیں, تو کس چیز پہ خرچ کیے ہیں؟ آج کورم کی بات کریں آپ, میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ 600-700 بنکر ہیں, حکومت کہتی ہے سرکاری, وہ کہتے ہیں یار 400 بھی مان لیتے ہیں ایوریج, ٹھیک ہے, تو یہ 400 بنکر یا مورچے کیسے بنے ہیں؟ آپ ذرا جا کے اسلام آباد میں یا کراچی میں جا کر گھر کے باہر ذرا مورچے تو بنے نا. صوبائی حکومت وہاں پر کیا کہاں پر تھی, انتظامیہ کہاں پر تھی جب یہ مورچے بن رہے تھے؟ آپ ان کو اتنا مضبوط کرنے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیوں بنے؟ اب وہ جو سی ایم صاحب کھڑے ہوتے ہیں کہ میں اسلحہ خریدوں گا, بارود خریدوں گا, پتہ نہیں کیا کیا کروں گا, اور اسلام آباد پہ چڑھائی کروں گا, اپنے لیڈر کو جو ہے جیل بریک کر کے نکال بھی لوں گا, کیا کروں گا. 25 کلومیٹر روڈ آپ سے کھلتا نہیں ہے, آپ جا کر بیٹھے تھے کوہاٹ میں, لیکن لوگوں کو بٹھائیں کابینہ. گورنر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے بولے کہ اس کے اندر اس ساری سچویشن میں آپ ہم سے بیشتر اوقات آپ کی ہم سے بات ہوتی ہے یا میڈیا سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ایک تاثر ملتا ہے بے بسی کا. اب گورنر بے شک وفاق کی علامت ہے اور چیف ایگزیکٹو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, لیکن گورنر کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہے کہ وہ بٹھا سکے یا کوئی بات کر سکے, یا کیا آپ کے پاس کیا ہے اویلیبل آپشنز میں سے اگر نہیں ہو رہا معاملہ سیٹ؟ آپ کس کو بٹھائیں گے؟ وہ لوگ جو ملیٹنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ ان کو بٹھائیں گے؟ آپ جا کے ملیٹنٹس کو جو ہے آپ ان کے خلاف کوئی آپریشن کریں یا امن لے کریں؟ وہ تو امن کے داعی نہیں ہے. آپ سی ایم صاحب کہلگی کی پوزیشن دیکھ لینا. چلو میں غلط کروں گا, آپ اپنے نمائندوں کو ذرا فون کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے ضلع کی کیا پوزیشن ہے. آپ عصر کے بعد ڈی خان سٹی سے باہر نکل سکتے ہو. آپ ابھی ریسنٹلی ایک ہفتہ پہلے, ہفتہ بھی اس سے بھی کم ہوا ہے, میرے پارٹی کا ڈویژن پریزیڈنٹ جو کہ سابق تحصیل میئر بھی ہے, ان کا بھائی سٹنگ ایم این اے ہے, اس کا بیٹا بھتیجا سٹنگ جو ہے وہ ایم پی اے ہے, اس کو دن دھاڑے اغوا کر کے لے گئے. اغوا برائے تاوان کی وارداتیں روز کا معمول بنی ہوئی ہیں. جس قسم کی جو ہے کیا نام ہے وہاں پر حالات خراب ہیں, سب کو پتہ ہے. میڈیا میں بلیک آؤٹ ہوگا لیکن سوشل میڈیا تو بلیک آؤٹ نہیں ہے نا. علاقے کے لوگوں کو تو پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, تو یہ کب تک ہوگا؟ نہیں, تو میں نے سوال وہی کیا کہ اس موقع پر اس سچویشن میں گورنر کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ بینگ اے گورنر آف دا پروونس کیا آپشنز ہیں؟ گورنر کے پاس تو کوئی آپشن نہیں. گورنر دیکھیں, آپ کو کم از کم ہم آپ کو بتا رہے ہیں, میں نے اس دن پرائم منسٹر صاحب سے بات کی ہے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری وفاقی حکومت صوبائی حکومت کی بنتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اوور سائٹ تو وفاقی حکومت بھی کرتی ہے, لیکن وفاقی حکومت سے بھی مطلب ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنا رول پلے کریں. پرائم منسٹر صاحب, میں نے کہا جب سے میں گورنر بنوں میں تو آپ کو پشاور میں نہیں دیکھا کہ آپ آئے ہوں اور اس چیز کو سنجیدگی سے آپ نے دیکھا ہو, یا آپ کے کوئی ایسے وفاقی وزیر آئے ہوں جنہوں نے اس چیز کو دیکھا ہو. افسوسناک امر یہ ہے کہ بنو کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, آج تک وفاق سے نہ کوئی ڈیلیگیشن آیا ہے وزراء کا اور نہ صوبے کے کوئی لوگ گئے ہیں. میں نے اپنے جو ہمارے جو ریڈ کریسنٹ کے جو ہیں ہیڈ ہیں ان کو میں نے وہاں پر بنو ہاسپٹل بھیجا, کچھ ہم نے امداد بھیجی. لیکن آپ مجھے بتائیں کوڑا میں ایک واقعہ ہوا, بنو میں واقعہ ہوا, کیا ہوا اس کے اوپر؟ وفاق نے اس کے اوپر کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. صوبہ تو ہے, وہ تو انہوں نے ہمارا صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا صوبائی حکومت نے, تو وفاق کو بھی اپنی ذمہ داری. تو آپ نے یہ اپنے کنسرن جو ہیں 3 ایڈوائزر بن چکے, 3 لوگ ہیں انٹیریئر کے, 3 لوگ بن گئے ہیں. جی جی جی, ایک ایم او ایس بن گیا ہے, ایک ایڈوائزر ہو گئے, ایک وفاقی وزیر صاحب ہو گئے, تو آپ لوگ بھی تو آ جائیں کم از کم.
3 بندے انٹیریئر چلا رہے ہیں، لیکن ہمیں تو میں نے بات کی تھی اس پہ، تو مجھے بتایا گیا تھا کہ سائننگ اتھارٹی تو وزیر داخلہ ہی ہوتے ہیں نا، ان کے اختیار کے بغیر یا ان کے باقی احکامات نہ ہوں تو باقی منسٹر آف اسٹیٹ یا ایڈوائزر کچھ نہیں کر سکتا. میں نے کہا پھر بھی 3 عہدے تو موجود ہیں نا. چھولے بیچیں گے. ویسے پرویز خٹک صاحب کو کیوں بنایا گیا ہے وہ کیا کریں گے ایڈوائزر آپ کی نظر میں؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ پرویز خٹک کو ایڈوائزر بنائے ود دی رینک آف فیڈرل منسٹر. جی جی، کیونکہ فیڈرل منسٹر ہی جو ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کا سیشن بھی اٹینڈ کرتے ہیں. اس دن وہ پارلیمنٹ کا سیشن بھی اٹینڈ کیا، تو ہی از ایڈوائزر آن انٹیریئر ود دی رینک آف فیڈرل منسٹر. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ابھی اختیارات کیسے تقسیم کاؤنٹر سائن کریں گے یا کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، اب یہ تو ان کا ہے. لیکن ہمارا جو سروکار ہے وہ امن سے ہے، صوبے میں امن ہو، صوبے میں ترقی ہو، اس بات سے. باقی یہ اختیارات ہیں جو بھی خود آپس میں بانٹ دیں. اچھا، دوسرا یہ جو آپ کے کنسرنز ہیں، آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب وہاں پر نہیں آئے، تو آپ نے یہ بلاول صاحب سے یا آصف علی زرداری صاحب سے، پریزیڈنٹ صاحب سے یہ چیزیں شیئر کی ہیں؟ بالکل میں نے کی، اور میں اس دن جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پی ایم ہاؤس ہم گئے تھے اور ہمارا افطار ڈنر تھا، وہاں پر بھی ہم نے میں نے یہ بات کی ہے اور کنسرن شو کیا تھا. بلاول صاحب نے کورم کی سچویشن پہ، خیبر پختونخوا کی سچویشن پہ کی چیزیں جو ہیں اور بلوچستان کے اوپر میں نے بھی ادھر کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ بھی کوئی مطلب ہے کہ پشاور بھی جو ہے اور کے پی بھی اس ملک کا حصہ ہے، ادھر بھی آپ مطلب ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ وزٹ کریں. صورتحال وہاں پر کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. اور ساتھ میں میری تجویز بھی یہ ہے کہ چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو چاہے بلوچستان ہو، اس پہ وفاقی حکومت کو ان کے امر سیشن اب بلانا چاہیے اور کم از کم سیکیورٹی پہ جو ہے کم از کم پارلیمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ اب یہ بھی حکومت نہیں کر سکتی، کہتے یہ بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ تو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ فیل فور جو ہے اس کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے. میرے خیال میں ایمل ولی صاحب نے بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر ایک لیٹر لکھا ہوا ہے کہ جوائنٹ سیشن کے حوالے سے پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ جوائنٹ سیشن بلائیں، ان کیمرہ سیشن بلائیں اور سیکیورٹی پہ بریفنگ دیں. تو یہ جو 2014 میں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی تھی، کافی چیزیں ہوئی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اب دہشت گردی کے پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں، اور دا کنسرن از کہ ایسا نہ ہو کہ یہ واقعات وہاں تک محدود نہ رہیں بلکہ باقی شہروں تک پھیل جائیں، یہ ظاہر ہے کہ ذہن میں ایک کنسرن ہوتا ہے، تو آپ کے نظر میں نیشنل ایکشن پلان کو بھی تھوڑا سا ریوزٹ کرنا چاہیے یا تھوڑا سا کچھ دیکھنا چاہیے اس کو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. جب تک آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں کریں گے اس وقت تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. کون سے کتنے پوائنٹس ہیں جن پہ عمل نہیں ہوا اس کے؟ دیکھیں اس پہ میجورٹی جو ہے آپ دیکھ لیں کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا کہ چلو ہم کہتے ہیں اس کو ری ایڈریس کر لیں، دوبارہ ایک میٹ کر لیں، اس پہ بیٹھ جائیں، اس کو ری ایڈریس کر لیں کہ کیا کیا پوائنٹس ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، سب کو بٹھا کر ایک کنسنسس پیدا کرنا چاہیے کہ چیزیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ 2013 میں تو اگر پی ٹی آئی بہت ہی باقی جماعتوں سے اور فوج سے گلا کرے تو 2013 میں تو ہم نے ان کو پورا منصوبہ حوالے کیا تھا. آج اس صوبے کی بربادی آپ لوگوں نے کی ہے. چلو ٹھیک ہے، باقی تو کہتے ہیں میں فنڈ نہیں ملے، چیزیں نہیں ملے، ترقی بھی آپ نہیں کر سکے، آپ صوبے میں امن و امان بھی قائم نہیں کر سکے. آپ صوبے میں کر کیا سکیں؟ ایک اسٹیڈیم تک نہیں بنا سکے، وہ ارباب نیاز اسٹیڈیم جو کہ ایک پرانا تاریخی اسٹیڈیم تھا، اس کا نام بھی آپ نے عمران خان رکھ دیا. مطلب ہے کہ آپ اپنے صوبے میں کوئی ایسا کام نہیں کر سکے جس کا نام عمران خان کے اوپر آپ رکھ دیتے. آپ نے وہی تختی اتار کے اپنے عمران خان کا نام. بھائی وہ تو کہتے ہیں کہ وہ جو سٹیٹمنٹ تھا وزیر اعلیٰ کا کہ جب ہم اقتدار میں آئے تو خزانے میں 15 دن کی تنخواہ تھی، اب 150 ارب روپے سرپلس موجود ہیں، تو وہ تو اس طرح سے اپنی کارکردگی گنواتے ہیں. سٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا ان کا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب ہمارے بلدیاتی اداروں کے نمائندے روڈوں پہ ہیں، 3 سال سے ان کو فنڈ نہیں ملا. آپ تو دھرنے کا بھی کچھ پلان کر رہے تھے. ہمارے ٹیچرز، ہمارے ڈاکٹرز، سارے جو ہے لوگ جو ہیں وہ روڈوں پہ ہیں. اس وقت 10 سے 15 ہزار ملازمین کو ود دی ایکٹ آف پروونشل پارلیمنٹ انہوں نے بے روزگار کر دیا ہے، ان کے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں. تو جو لوگ 1 کروڑ نوکری دینے آئے تھے وہ الٹا یو ٹرن مار کے 1 کروڑ لوگوں کو نکالنے کے ادھر پہ آ چکے ہیں. تو لہٰذا ان کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ کدھر ہے، کہاں پہ خرچ کریں؟ اگر پیسے ہیں تو اپنے بانی چیئرمین کے نام پہ ایک اسٹیڈیم تو بنا لو، کم از کم ایک تاریخی اسٹیڈیم کے نام اپنے نام پہ، اپنے بانی چیئرمین کے نام پرانی تختیاں وہ کر کے، وہ جیسے وہ ریمکس گانے آتے ہیں، یہ ریمکس گانوں کے اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں کہ بس تختی اتار لو اور اپنے بانی چیئرمین کا نام لگا لو اور بولو کہ جی ہم نے نیا اسٹیڈیم بنا لیا. تو اب مجھے ایک چیز بتائیے گا گورنر صاحب کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یو آر دا ینگیسٹ ڈیپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے. یو آر 33 جب آپ وہ بنے تھے،
اور پارلیمانی سیاست کی بات کریں تو نیشنل اسمبلی میں دیٹ واز دا اونلی ٹائم کہ جب آپ کامیاب ہوئے تھے. اس کے بعد 12 سال کا عرصہ ہو چکا ہے, آپ نے کئی دفعہ کنٹیسٹ کیا لیکن آپ کامیاب نہیں ہو پائے. اس وقت بھی آپ کے پاس کی پوسٹ موجود ہے لیکن وہ پوسٹ علامتی ہے, ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کوئی ایکشن اس طرح کا لے سکیں کہ جس سے کی رول. تو آپ پارلیمانی سیاست میں واپسی کے لیے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ اس وقت کامیابی ملی آپ کو لیکن اس کے بعد آپ کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پائے؟ کیا ریزنز کیا رہے اس کے؟ دیکھیے, آف اینڈ آن الیکشنز میں ہار جیت کا تسلسل چلتا رہتا ہے, اور اس وقت تو جیسے ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 47 والے تو مجھے بتائیں کہ آپ ڈی خان میں کیا ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں ڈی خان میں بھی دھاندلی ہوئی ہے, اور الیکشن تو اس کے بعد بھی جب مجھے پارٹی کہے گی جب بھی الیکشن لڑنا ہے میں تو پارٹی کی اس کے اوپر بالکل میں الیکشن لڑوں گا, پارلیمانی سیاست ہم کریں گے. ابھی بھی ہمارے جو ڈی خان ڈسٹرکٹ ہے جس سے مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے اور ہمارے سی ایم صاحب کا تعلق ہے, میرا تعلق ہے, وی آر دی میجورٹی پارٹی ان ڈی خان رائٹ ناؤ. ہمارے اس وقت جو ہیں وہ ایم این اے بھی ہمارے ڈی خان سے ہیں, 2 ایم پی ایز بھی ہیں, ہمارے 3 تحصیل میئرز بھی ہیں. سو وی آر پیپلز پارٹی دی میجورٹی پارٹی ان ڈی خان, ان دونوں شخصیات کے ہوتے ہوئے. اور انشاءاللہ تعالی جب بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر میر جعفر اور میر صادق کون ہے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی, تو لہٰذا خود بیٹھ کر جب ایک شخص وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گا اور خود ساختہ مطلب ہے کہ روپوشی بھی ہوگی اور اچانک نموداری بھی ہو جاتی ہے اور سی ایم بھی بن جاتے ہیں, تو خود سمجھ لیں کس طریقے سے وہ بنے ہیں. لیکن یہاں پر کوئی ایسے فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ نے آئی ایم شیور کہ ان چیزوں پر غور کیا ہوگا. اچھا, فضل الرحمان صاحب کے اگینسٹ بھی آپ لڑے تھے, پھر اس کے بعد یہ علی امین گنڈاپور کے اگینسٹ, تو اس کے اندر شروع میں کامیابی کے بعد دا کوشچن واز کہ واٹ کوڈ بی دا ریزن کہ آپ مقبول بھی ہیں, پارٹی میں بھی آپ کی ماشاءاللہ سے ہے, تو یہاں پر کامیابی نہ ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, جب آپ کو لاڈلے کو پارلیمنٹ میں لانا پڑے گا تو پھر آپ کو قربانی بھی دینی پڑے گی. اگر آپ نیچے صوبائی اسمبلی جیتے ہیں اور اوپر نہیں جیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ کوئی خاص لاڈلا ہے جس کو پارلیمنٹ میں لانا اس وقت ضروری بھی تھا اور اس کو آنا بھی تھا, اور پھر روپوشی میں بھی ان کو واپس لانا تھا. آج آپ دیکھیں نا, آج تو پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جس سے زیادتی ہوئی ہے. تو اگر آپ بیٹھیں اور آپ جب میں نے پہلے ہی کہا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلیں گے اور آپ بیٹھ کے ہی بتائیں گے کہ فلاں کو ہروانا ہے, فلاں کو یہ کرنا ہے, فلاں کو آگے رستے سے صاف کرنا ہے, فلاں کو یہ کرنا ہے, تو پھر جب آپ اس طریقے سے پک اینڈ چوز کے ذریعے آئیں گے اور آپ کو سہولیات حاصل ہوں گی تو پھر تو لوگ ہاریں گے ڈیفینیٹلی. آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اچھا, مولانا صاحب کے حق پہ اگر ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو مول غنیمت کس کو ملا ہے؟ پی ٹی آئی کو ملا ہے نا. تو جب اگر 3 صوبوں میں الیکشن حرام ہے تو ایک صوبے میں کیسے الیکشن حلال ہو گیا ہے؟ تو پھر آپ مولانا فضل الرحمان کو مال غنیمت واپس کر دیں اور باقی جماعتوں کو بھی کر دیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کی کتنی. تو ایسا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان جتنے گریونسز ان کے بھی موجود ہیں, تو کبھی ان دا نیئر فیوچر مطلب آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے کہ وہ بیٹھ پائیں گے علی امین گنڈاپور کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ, یا کوئی لیڈ کر پائیں گے کوئی پروٹیسٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ دیٹ از؟ دیکھیے, پولیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کے جو اسلام آباد چیپٹر ہے, کیونکہ سرکاری چیپٹر تو کے پی میں نا, اسلام آباد چیپٹر تو ہر روزانہ شام کو مولانا صاحب کے پاؤں دبانے پہنچ جاتے ہیں, ان کے پاؤں پڑتے ہیں کہ ہمیں اس گرداب سے نکالے, آپ ہمارے سیاسی مسیحے ہیں. اچھا, یہ وہی لوگ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کیا کیا نام سے پکارتے تھے, ان کے پیچھے نمازیں بھی نہیں ہوتی تھیں, ان کو مولانا کہنا بھی جرم تھا. اب تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو کہلاتے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں بھی حلال ہو گئی ہیں, قبول بھی ہو رہی ہیں, اور ان کے سیاسی لیڈر بھی مطلب لیکن صرف وفاق کی حد تک, مطلب ہے کہ بندے کے لحاظ جی کیا صرف وفاق کی حد تک. دوسری طرف جب وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری جو سرکاری پی ٹی آئی کے پی سے وہ ان کو برا بلا کہتی ہے اور گالم گلوچ بھی کر رہی ہوتی ہے. اچھا, پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی, اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ سیاسی قیامت کی نشانی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے اتحادی ہو کر اس کے اپوزیشن کو لیڈ کریں گے. لیکن سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, لوگ بیٹھتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. ہم یہی کہتے تھے نا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, تو مولانا فضل الرحمان چن کے عوام کو دکھا رہے, پی ٹی آئی کے ٹرولرز کو, ورکر کو دکھا رہے کہ دیکھو تمہاری پارٹی جو میرے خلاف جو بیانات دیتی تھی, آج روزانہ میری ڈرائنگ روم کی زینت بنی ہوتی ہے, فوٹو کھنچوانے کے لیے, فوٹو سیشن کے لیے آ جاتی ہے. تو لہٰذا پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, بیٹھتے بھی ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کیا. تو ول ٹیک اے بریک ہیئر, یہاں پہ سے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے تحفظات رہے ہیں حکومت کے ساتھ, اور خاص طور پر یہ بڑی ایک ٹرکی سچویشن ہے, اور ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کہ اس کو ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بھی ہیں, حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے, اور ابھی کابینہ دوبارہ سے اس میں اضافہ ہوا, اس کے اندر بھی
ہم نے دیکھا پرویز خٹک صاحب چلے گئے لیکن پیپلز پارٹی سے کوئی نہیں گیا. تو آپ کی نظر میں اس کی کوئی خاص وجہ ہے ویسے؟ دیکھیں جب الیکشن ہوا تھا تو الیکشن میں سنی اتحاد کونسل بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, پی ایم ایل این بھی تھی. پی ایم ایل این نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا اور کیونکہ وہ میجورٹی پارٹی تھی تو ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کیا اور ان کو جو ہے وہ ان کا پرائم منسٹر تھا. ہماری پارٹی کی سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی جب ہم اتحاد کرنے کے لیے جا رہے تھے, اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہمارا 16 مہینے کا جو تجربہ تھا, اور پی ایم ایل این بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے اتحادی جماعتوں نے ہمیں مشکلات تھی, ہم صحیح طریقے سے حکومت نہیں کر سکے. تو ہم نے کہا تھا کہ ہم بالکل اگر اس حکومت کو سپورٹ کریں گے لیکن ہم اس کا جو ہے وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے, کیونکہ سچویشن یہ تھی کہ اگر ہم اس وقت سپورٹ نہ کرتے تو کسی کی میجورٹی نہیں تھی اور یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں تھا کہ آپ دوبارہ اس جو ہے الیکشن کی طرف جاتے. تو ہم نے سپورٹ کی. میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہم جو ہے ہمیں بار بار آفر آ رہی ہے اور ہم کابینہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں. وہ چیز بھی ختم ہو گئی. ہم نے بار بار کہا کہ ہماری پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کرنا ہے کہ یا کور کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کابینہ کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. ریسنٹلی ہماری جب سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہم کابینہ کا حصہ بنیں گے. لہٰذا کابینہ ایکسپینڈ ہوئی, اچھی بات ہے کابینہ ایکسپینڈ ہوئی ہے, کیونکہ ایک ایک وزیر کے پاس 2-2, 3-3 محکمے تھے, وہ اپنی وزارت نہیں سنبھال سکتے تھے اور دوسری تیسری وزارت کو تو بالکل ٹائم نہیں دے سکتے. لہٰذا اچھی بات ہے کہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے منسٹر بھی آ گئے, منسٹر آف اسٹیٹ بھی آ گئے ہیں, تو شاید چیزیں بہتر ہوں. جہاں تک پرویز خٹک کا تعلق ہے یہ تو پرائم منسٹر صاحب بھی بتا سکتے ہیں کیونکہ نو پیپلز پارٹی کے وہ نومینی تھے, انہوں نے لیے ایز اے ایڈوائزر آن انٹیریئر, تو پرائم منسٹر کی ہی ٹیم کے ممبر ہیں, تو وہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے تو کیا کچھ مطلب کچھ وجہ کیا رہی, کیا ان کو کوئی کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو علی امین گنڈاپور صاحب جانا چاہیں وفاق میں تو پھر آگے سے پرویز خٹک صاحب ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں, ممکنات میں سے ہے ایسا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کوئی بات ہے کہ استقبال کے تیار ہو, کیوں آپ محسن نقوی صاحب میں اتنی کمپیٹنسی نہیں دیکھتے کہ وہ کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن خیر محسن نقوی صاحب نے تو ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, شاید کچھ اس کے لیے کچھ لچک ہو, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہے. جو بھی حکومت کی پالیسی ہوگی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگا, چاہے وہ محسن نقوی صاحب کریں گے, چاہے پرویز خٹک صاحب کریں گے, یا کوئی اور وزیر کرے گا, طلال چودھری صاحب کریں تو جو بھی گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی, یا منسٹر آف اسٹیٹ بھی ہیں, طلال چودھری صاحب بھی ہیں, تینوں مطلب ہے کہ ساتھ انٹیریئر میں ہیں, تو حکومت کی جو بھی پالیسی ہوگی. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اب دوبارہ وہ نہیں آئیں گے اسلام آباد کی طرف, وہ اٹک پل کراس نہیں کریں گے. اچھا, وہ کراس نہیں کریں گے. اور دوسرا آپ کو یہ امکان بھی کم ہی نظر آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اور علی امین گنڈاپور صاحب ایک ہی کنٹینر پہ ساتھ ہوں؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے امکان کم نظر ہے. پالیٹکس میں کوئی, جب وہ محمود خان چکزئی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہر کسی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. پالیٹکس میں کوئی حرف خیر نہیں ہے, کھڑے بھی ہو سکتے ہیں, اتحاد بھی ہو سکتا ہے, لیکن مجھے کم نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے پالیٹکس میں کچھ بھی. تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ کیا مولانا صاحب ولنگ نہیں ہے, یا پھر ہر کچھ دن بعد علی امین گنڈاپور صاحب کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جس سے جے یو آئی بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے پھر سے؟ نہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ علی امین صاحب کی پالیسی ٹھیک جا رہی ہے. وہ اس ایسی اسٹیٹمنٹ دیتا تھا کہ وہ مولانا صاحب اتحاد میں نہ ہے, کیونکہ جب مولانا صاحب اتحاد میں آ جائیں گے تو پھر تو یہ ڈیزالو ہو جائیں گے. یہ تو کچھ ان کے سامنے پولیٹیکل تو یہ سارے بونے ہی ہیں. اگر آپ دیکھیں جس اسٹیج پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوں گے تو باقی لیڈر تو ان کے سامنے, یا جو ہیں آج کل جو لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ تو ان کے سامنے سیاسی طور پر بونے ہی نظر آئیں گے. لہٰذا وہ نہیں چاہتے کہ وہ سیاسی طور پر بونے نظر آئیں, وہ لیڈر بننا چاہتے, اس لیے اسی قسم کے بیانات دیتے ہیں تاکہ اتحاد جو ہے اپوزیشن کا نہ بن سکے, یا کوئی پھر شاید فرمائشی پروگرام بھی چلا رہے ہوں, کیا پتہ چلتا ہے آپ کو. تو یہ جو بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں, اور اسی لیے کوئی اس طریقے سے یہاں پر اسٹیٹس کو چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے لوگ. آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی امپریشن ہے؟ ہاں بالکل, میجورٹی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ باہر نہ آئیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب کو اور بشرا بیوی کو سزا ہوئی تو کبھی کسی پاکستان کسی کونے میں اپنے احتجاج دیکھا؟ کسی پریس کلب کے باہر پرامن احتجاج کیا ہو, یا کوئی احتجاج کیا ہو اپنے صوبے میں جہاں پر ان کی حکومت ہے وہاں پر احتجاج کیا ہو کہ جی کیوں ان کو جو ہے وہ سزا ہوئی ہے, غلط ہوئی ہے؟ اسمبلی میں تو ڈیسک بجا رہے ہوتے ہیں, کیا انہوں نے کبھی باہر احتجاج کیا؟ ایک سائیکل کا ٹائر بھی نہیں جلایا کہ ہم اس پہ جو ہے, بلکہ بشرا بیوی کے گرفتاری پہ تو ہمارے صوبے میں سی ایم ہاؤس کے اندر بڑا جشن منایا جا رہا تھا کہ ہماری جان چھوٹ گئی ہے, کیونکہ جب سے وہ پشاور آئی تھی بڑی مصیبتیں ان کے اوپر نازل کی ہوئی تھی انہوں نے. تو سی ایم ہاؤس میں تو باقاعدہ طور پر جو مجھے انفارمیشن ملی جشن منایا جا رہا تھا, اور بشرا بیوی میں جا کے سارے میرے خیال میں شاید بانی چیئرمین کو بھی بتایا ہوں کہ صورتحال کے سی ایم ہاؤس میں اور کے پی میں کیا صورتحال ہے.
جو کہ آپ لوگوں کو شاید سوشل میڈیا اور فیس بک پہ نظر آتا تو ہوگا. یہی وجہ تو نہیں ہے کہ ان سے جو ایک پارٹی صدارت جو ہے وہ کے پی کے حد سے وہ واپس لے لی گئی اور وزارت اعلیٰ ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے اور اپنی ٹرم پوری کریں گے؟ دیکھیے اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تو پی ٹی آئی کا اپنا اندرونی معاملہ ہے کہ وہ اپنے سی ایم کو چینج کرتے ہیں نہیں کرتے, کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن ایک بات مجھے پتا ہے کہ ان شاء اللہ تعالی جو ہے حقیقی پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ عید کے بعد جو ہیں وہ یوم نجات منائیں گے. اچھا, اور یہ صوبے کی سطح پہ منائیں گے آپ کہہ رہے ہیں؟ بس منائیں گے, چاہے صوبے میں ہو چاہے مرکز میں, جدھر بھی ہو. تو یہ کچھ مزید بھی ہمیں بتائیں کیا مطلب یہ یوم نجات کیسا ہوگا, کیا اطلاعات ہیں, کچھ ذرا شیئر کرنا چاہیں تو کر تو میری انفارمیشن شاید میں غلط ہوں, لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو, بس بتا رہا ہوں کہ یوم نجات منائیں گے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ جو ان کے حقیقی ورکر ہے. کچھ ہوتے ہیں نا وہ نظریاتی بن جاتے ہیں جو مختلف پارٹیوں سے گزر کے آتے ہیں اور ہر پارٹی کے اسی طرح نظریاتی ہوتے ہیں جو آج ان کی پارٹی میں نظریاتی ہیں. ماضی میں مختلف پارٹیز میں بھی اسی قسم کے نظریاتی تھے جو آج پی ٹی آئی میں نظریاتی ہیں. اچھا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ 3 سے 4 مہینے میں بلکہ 3 مہینے میں بانی پی ٹی آئی کو باہر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ممکنات میں سے ہوگا؟ صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایسے نہ ہو کہ ایسا آ جائے, مجھے تو اس پہ شک ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا کوئی پتہ نہیں ہے, کسی وقت کسی موڑ پہ کسی کو چھوڑ دے. تو ایسا نہ ہو کسی وقت ایسا نہ ہو صاحبزادہ صاحب سے کہیں کہ آپ اپنی پارٹی سنبھالیں, ہم یہ جا رہے ہیں. اچھا, اور ویسے آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی اپنی جو ایک پاور تھی یا جو ایک وہ تھی جو بائٹ فورس تھی وہ لوز کر چکی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب حکومت کے لیے تھریٹنگ نہیں رہے, یا ابھی بھی وہ کوئی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو, جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں عید کے بعد ہم کچھ پلان کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے بتائیں کہ جب سے جو کچھ پلان ہوا تھا, اور صرف خیبر پختونخوا جو کہ سرکاری پی ٹی آئی تھی, جو ڈی سی اور ریونیو ڈپارٹمنٹ اور ٹی ایم ایس کے کہنے پہ گاڑیاں کرائے پہ لے کے اور ان کو خرچہ دے کے آئی ہیں. آپ نے کبھی بلوچستان سے, سندھ سے یا پنجاب سے کوئی جلوس دیکھے ہیں؟ کوئی ایسی ایک گاڑی بھرتی ہوئی دیکھے کہ ایک گاڑی آ رہی ہو اور وہاں تک پہنچی ہو؟ تو یہ صرف سرکاری پی ٹی آئی جو کے پی کی تھی وہ ہی آتی تھی. پنجاب جو آپ کہتے ہیں بہت سمندر اور دریائے پی ٹی آئی کو, میں تو وہاں سے ایک گاڑی بھی آتی نہیں دیکھی, نہ میں نے سندھ سے آتے دیکھی ہے, نہ میں نے بلوچستان سے اکا دکا گاڑیوں کے علاوہ میں نے دیکھی ہوگی کہ وہ یہاں سے ہی ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ عید کے بعد کوئی ایسا کوئی یہ جو ہے وہ صرف ٹائم گیننگ فیکٹر پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. مجھے نہیں نظر آ رہا کہ عید کے بعد کوئی ایسا کوئی انہوں نے کوئی کرامات دکھانے ہیں کہ ایسے کچھ کریں گے. مجھے نہیں ایسا کچھ مجھے فی الحال تو نظر نہیں آ رہا. اچھا, مجھے اب یہ بتائیے کہ اس ساری سچویشن میں اب جو حالات چل رہے ہیں تو کیا یہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے اپنے گریونسز موجود ہیں؟ یعنی کہ وہ جو کینالز کا مسئلہ ہے اس کے اوپر کافی تحفظات ہیں, اور بھی کئی معاملات ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو ریسنٹ میٹنگز ہوئی ہیں, یہ جو افطار ڈنر وغیرہ ہوا ہے, اس میں کوئی چیزیں سارٹ ہو پائی ہیں آپ کے اور وفاقی حکومت کے درمیان, یا پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان؟ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں کافی بہتری کی طرف گئی ہیں, کیونکہ جب آپ ملتے ہیں بات چیت ہوتی ہے تو ڈسکشنز میں ہی چیزیں ہوتی ہیں. اس پہ کینالز کے ایشو ہو, لا اینڈ آرڈر کے ایشو کے حوالے سے ہو, یا باقی ایشوز تھے. جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا حکومت سازی کے ٹائم پر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا, ہم نے تو پرائم منسٹر صاحب سے ہمیشہ یہ کہا کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس پہ آپ عمل درآمد کریں. ہم نہ اس سے زیادہ مانگ رہے ہیں, نہ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں, نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ امپلیمنٹ کریں. اس پہ کچھ چیزوں پہ امپلیمنٹیشن, اور خود پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بڑا اسٹرکٹلی اس دفعہ دیکھا کہ مجھے بھی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی. اس پہ کمیٹیز بھی بنائی گئی, پہلے بھی ہوئی تھی, میٹنگ ہوئی تھی, ابھی بھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی. کے پی کے حوالے سے ہماری کمیٹی کی پرسوں میٹنگ ہو چکی ہے. ہفتے کے دن جو ہے پنجاب کی کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے, اس کی رپورٹ بھی پرائم منسٹر اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دینی ہے. ہم نے کے پی کی بھی دینی ہے. سندھ کے اور بلوچستان کے حوالے سے جو ایشوز تھے, کچھ ایشوز وہاں پر سالو ہو چکے تھے. جہاں کینال کا ایشو تھا وہ ایک بڑا برننگ ایشو تھا, اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک شارٹ کمیٹی ٹائپ میٹنگ ہم کرتے ہیں بہت جلد, وہ بھی بہت جلد ہونے والی ہے, کیونکہ ہمارے نہیں. لیکن آپ کی نظر میں آپ کی اسسمنٹ کیا ہے کہ یہ جو کینال کا مسئلہ ہے یہ کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے, یا پھر اس کے اوپر جذبات زیادہ انوالو ہو گئے ہیں, یا اس بارے میں معلومات کی کمی رہی ہے پیپلز پارٹی کو؟ ہوا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا برننگ ایشو رہا, یا پھر جو وفاقی حکومت ہے یا وزیر اعظم صاحب نے اس طرح سے اعتماد میں اس سے پہلے نہیں لیا؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ سندھ میں تو بڑے پروٹیسٹ بھی ہو رہے تھے اس معاملے میں. دیکھیں پروٹیسٹ لیے ہوئے ہیں کہ جب آپ ایک چیز کہیں اور آپ اس لوگوں کو اعتماد میں نہیں لیں, پھر وہ جو
جو جہاں پر جو پارٹیاں وہاں پر میٹر بھی نہیں کرتی ہیں، نیشنل جماعتیں وہ اٹھ گئی ہیں کہ جی یہ چیز نہیں ہوگی، حالانکہ یہ چیز ہے بھی نہیں۔ پہلی بات تو یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ سی سی آئی کی میٹنگ کال کرتے، اس میں صوبے کے گریونسز ڈسکس ہوتے، فورم ہے یہاں پہ موجود ہے، سال ہو گیا سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوئی، ہر 3 مہینے بعد ہونی چاہیے، ڈسکشن ہوتی تو مس انڈرسٹینڈنگ شاید نہ ہوتی۔ تو آپ مجھے بتا دیں، اب تو 4 میٹنگ ہو جانی چاہیے تھی نا، ایک بھی نہیں ہوئی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سی سی آئی کے فورم پہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں کریں گے اور آپ میڈیا کے ذریعے ڈسکس کریں گے تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ ہم نے پہلے کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کو کسی طرح بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ وہاں پر اس قسم کی کینالز اور چیزیں ہوں۔ آج بھی آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کی جوائنٹ سیشن کی سپیچ بھی دیکھی، آج بھی بلاول صاحب نے پارلیمنٹ میں سپیچ میں یہ بات کی ہے، آج صوبائی اسمبلی میں بھی، سندھ میں بھی سی ایم صاحب نے جو ہے اس پہ قرارداد پیش کی ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ لہٰذا جو ہے سندھ کے گریونسز اس کینال کے اوپر ہیں، جب تک سندھ کے گریونسز حل نہیں ہوتے پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت پہ بھی اس کینال کو سپورٹ نہیں کر سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی جو ہمارے ایشوز تھے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم پوری امید ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ عمل درآمد کروائیں گے، لیکن یہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، اگر آپ اپنے پالیٹکس میں کمٹمنٹ ہی آنر نہیں کریں تو فیوچر میں آپ کیسے چلیں گے؟ چلیں، بہت شکریہ گورنر خاتونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب۔ یہاں پہ سے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ اور پروگرام کے آخر میں یہ جو بلوچستان میں امن و امان کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ صورتحال پیش آئی اور اتنا واقعہ ایسا ہوا کہ خاص طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے وہ سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں کو نشانہ بنانا، شناختی کارڈ چیک کر کے آپ نے دیکھا کہ بسوں سے لوگوں کو اتار کے شہید کرنا، ریلوے ٹریکس کو نشانہ بنانا، پھر اکا دکا حملے کرنا، اس سے یہ نوبت آ گئی کہ انہوں نے اب جا کر ٹرینوں کو اغوا کرنے جیسی وارداتوں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو اس میں سیاسی قیادت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، وہاں کے علاقے کے جو نوٹیبلز ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پولیٹیکلسٹ موجود ہیں، جام قائم علی صاحب۔ تھینک یو سو مچ جام صاحب فار یور ٹائم۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ کافی ساری چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں، اگر ہم بات کریں یہ جو دہشت گردی کا جو جن ہے جو قابو سے باہر ہو رہا تھا، سیکیورٹی فورسز تو اپنی اقدامات کر رہی ہیں، لیکن اس میں ہمارے پڑوسی ملک بھی انوالو ہیں۔ بھارت کو تو ہمیشہ سے ہمارا وجود کھٹکتا رہا ہے، لیکن جو لوگ یہاں سے جا کے ان سے فیسیلیٹیشنز حاصل کرتے ہیں اور ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں، تو ان کو ملک دشمن نہ کہیں تو کیا کہیں پھر؟ سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستان افواج جو ہماری جس بہادری سے اور جس ولولے سے جو کل جو انہوں نے کام کیا ہے، وی آر سو پراؤڈ آف اوور پاکستان آرمی، اور ہمیں بڑا فخر ہے ہماری فوج پہ کہ جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا اور جس طریقے سے کئی جانوں کی زندگی جو ہے بچائی انہوں نے۔ ادروائز اٹ واز اے ویری سینسٹیو آپریشن اگر آپ اوور آل سارا دیکھیں، اور اس میں جو ہے ہماری ایئر فورس کی جو ہے ہیلی کاپٹرز اور سارے پاک آرمی کے ہیلی کاپٹرز وہ بھی آئے، اور جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا، وی آر پراؤڈ آف اوور پاکستان آرمی۔ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو بلوچستان میں کام کر رہی ہیں، جو بہادر ہماری فرنٹیئر کور کے جو جوان ہیں، انہوں نے سارے آپریشنز میں جو حصہ لیا، تو وی آر پراؤڈ آف اوور پاکستان آرمی، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیں جی، یہ اوور آل اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان میں یہ پہلی دفعہ یہ چیز نہیں ہوئی ہے، یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہوئی آ رہی، یہ پک رہی تھی، اینڈ وی آر ناٹ ریئلائزنگ انفارچونیٹلی کہ اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ وی ہیو ٹو ایکٹ۔ ٹھیک ہے، اس وقت سوٹ بوٹ پہن کے اور ٹائی وائی پہن کے اور بس اسمبلیوں میں بیٹھ کے اور بس آپ جو ہے بڑی بڑی تقریریں کر لیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں سر، نہیں، اب وہ وقت چینج ہو گیا ناؤ، ابھی وقت وہ آ گیا، اب آپ نے ایکٹ کرنا ہے، ویدر اٹس انڈیا ویدر اٹس افغانستان، وی ہیو ٹو گو آن دیم، دیٹ از اٹ۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے اس چیز کا کہ کوئی بھی، چاہے انڈیا ہو چاہے افغانستان ہو، جہاں سے بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے مینیپولیشن ہوئی ہے، سارا انہوں نے ویل آرگنائزڈ اکوپمنٹس ان کے پاس آئے، ان کے پاس ہتھیار کیسے آئے، ان کے پاس واکی ٹاکیز کیسے آئے، کس طرح انہوں نے سیٹلائٹ ان کا جو رابطہ تھا افغانستان سے کس طرح آیا ہے وہ، تو ہمیں اس جڑ تک پہنچنا ہے۔ اچھا، اور اب جو ہے دوسری آپ نے جو بات کہی کہ اس پہ اب ہمیں سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ اس وقت ہمارے جن جن علاقوں میں، جیسے سبی ہے، پشن ہے، ڈیرہ بگٹی ہے، جھل مکسی ہے، کلات ہے، خزدار ہے، یہ جتنے بھی ایریاز ہیں، ان کے جتنے بھی نوٹیبلز ہیں اس ایریا کے، یا جو ایم این ایز اور ایم پی ایز جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں اس ایریا سے، وہ کہاں ہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں وہ کہاں ہیں؟ وہ صرف اسی لیے ہیں کہ اسمبلی میں بیٹھیں اور اپنی تقریریں کریں، تقریروں کے بعد گھر چلے جائیں، یہ ہے ان کا کام؟ نو سوری سر،
اب یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اب ان کو ہمیں پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے ہماری پاکستان آرمی کی مدد کرنی ہے ان سب کو مل کے. اچھا مجھے یہ بتائیے, نہیں ہو سکتا کہ شہادتیں جو ہماری پاکستان آرمی دے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بہادر جوان دے, اور ہم مزے سے سوٹ بوٹ پہن کے تقریریں کریں, اسمبلی میں بیٹھے, اور ہم جو ہے ہر مہینے اپنے تنخواہیں لیں بیٹھ کے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آج وزیر اعظم صاحب بھی وہاں پر کوئٹہ میں پہنچے تھے, اور ظاہر ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان کی دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو ریوزٹ کریں. بلاول صاحب نے بھی اس پہ بھی بات کی ہے, اور اوور آل اس پہ اس ضرورت پہ زور دیا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے ہم ریوزٹ کریں کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے. سیکیورٹی فورسز تو اپنا رول پلے کر رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں متحد ہونے کی اور ایک وائس جو سامنے لانے کی کتنی اہم ضرورت ہے, کتنی اشد ضرورت ہے اس کی؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب از ویری سیریس ان اٹ, اور میں ان کو شاباش دیتا ہوں کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں اس وقت پرسنلی دیکھ رہے ہیں کے پی کے کو, بلوچستان کو, سندھ کے حالات بھی صحیح نہیں ہے. اگر آپ اوور آل دیکھیں, یہ ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن اور یہ ٹیررزم جو ہے, یہ ان کے ڈفرنٹ اپنے طریقے کار ہیں. تو ہمارے پرائم منسٹر از ویری کین, اور وہ خود چاہتے ہیں کہ جی حالات ہمارے چاروں صوبوں کے اچھے رہیں. اچھا, اور جو ہے اس پہ جو ہے جب تک کہ ہم اس چیز پہ اگر ہم ہر جو الیکٹڈ ممبر آیا ہے اپنا جیت کے اپنے علاقے سے, جس علاقے میں یہ پرابلمز ہیں, جب تک کہ وہ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے, ہماری پاکستان فوج ہو یا سپاہی ہوں, ہماری پولیس کے ہوں یا کوئی اور ہوں, وہ کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں سر؟ اچھا ایک چیز آپ چاہیے کہ اب ہمیں ان سب کو کہنا چاہیے میرے بھائی. ایک تو آپ جو پہلی بات ہے, ہم ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے ہمارا کوئی بھی جو ہے ہمارا رابطہ نہیں ہوگا ان سے, نہ ہم نے پہلے کیا نہ آج ہوگا. اب اس پہ یہ ہے صرف اور صرف یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو نوٹیبلز اور جو الیکٹیبلز ہیں, جو سو کالڈ الیکٹیبلز ابھی آ گئے ہیں, جو بھی بلوچستان سے آئے ہیں, کہیں سے بھی آئے ہیں, ان کو چاہیے کہ سیریس ہوں, وہ اپنے علاقوں میں جائیں. اب جیسے میرا علاقہ ہے, اگر میرے علاقے میں اگر ایم این اے ہوں, میرے علاقے میں مجھے پتا ہے کہ میری تحصیل میں کتنی یوسیز ہیں, تو کتنے ووٹرز ہیں, اور کون سے لوگ جو ہیں باہر سے اس وقت جو ہے شفٹ ہوئے, ٹرانسفر ہوئے میرے علاقے میں, مجھے پتا ہونا چاہیے. مجھے شوق تو بڑا ہے کہ میں اپنے ڈی ایس پی لے آؤں, اپنا ایس ایچ او تھانے دار لے آؤں, مگر یہ نہیں میں معلوم کر پا رہا ہوں کہ میرے علاقے میں کون چور آیا ہے, کون ڈاکو آیا ہے, یا کون افغان مہاجرین وہاں سے جو ہے وہاں سے ہو کر ہمارے علاقے میں آ کر جو ہے اس نے پناہ لی ہے. ہمیں پتا سب کچھ ہے, یہ ہمیں ڈرامے بازی چھوڑ دیں. اس وقت ڈرامے بازی کا کوئی جو ہے اس وقت نہیں ہے, اس وقت ہمیں سیریس ہونا ہے. جام قائم علی, بہت شکریہ آپ کا. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.